अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अल मुजादिला की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये कुरान की तरतीब में देखा जाए तो 58 नंबर पर है। ये मदनी सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। इसकी 22 आयात हैं, 22। इसका नाम मुजादला इसलिए है, जदल से है। जदल माने झगड़ा करना, लड़ाई करना, अपनी बात मनवाने के लिए झगड़ा करना। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इसमें एक खातून सहाबिया का जिक्र है, खौला बिनते सालिबा। वो अपने शौहर के हवाले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार कर रही हैं। उनका तलाक़ का मसला है, ज़िहार का मसला दरपेश हुआ। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात कर रही हैं और अपनी मंशा के मुताबिक वो मसला सुनना चाहती हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी डिस्कशन में लगी हुई हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी मंशा के मुताबिक ये सूरत उतार दी और कहा, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, कि अल्लाह ने सुन ली इस औरत की बात जो ए पैगंबर तुझसे झगड़ रही है अपने शौहर के बारे में। ये अल्लाह से अपनी शिकायत कर रही है, तो अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। उसकी मंशा के मुताबिक ज़िहार जो एक फ़िक़ही मसला है, अल्लाह ने उसकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी घर के कोने में बैठी सुन रही थी कि मैं इसकी बात इतनी वाज़े ना सुन सकी जितनी अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। अल्लाह तो दिलों के हाल तक जानता है, वो दिल का ख़याल तक देख सुन लेता है। और पूरी सूरत सूरह मुजादला उसके जवाब में उतार दी। अल्लाह अकबर। इसमें एक ऐसी मुनाजात का ज़िक्र है जो मुनाजात ना पहले कभी ज़मीन पर रूनुमा हुई और न कभी इसके बाद क़यामत तक रूनुमा होगी। मुनाजात का मतलब है प्राइवेट मीटिंग, दो आदमियों में सरगोशियों में बात होना, इसलिए कहा गया है मुनाजात। और ये मुनाजात किसने की? ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। इस मुनाजात का इस सूरत के अंदर ज़िक्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत पर सबसे पहले मैंने अमल किया, ना पहले किसी ने अमल किया, ना क़यामत तक कोई इस पर अमल कर सकेगा। जिस नौइयत की वह सरगोशी है, अब वह ज़मीन पर ज़ाहिर ना होगी। हुआ ये, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में मसरूफ़ रहते, तालीम और मुताले में मसरूफ़ रहते, तो इज्तिमाई मामलात आपकी उम्मत के साथ गुजारने पर आपको टाइम ना मिलता था। आपने अज़वाज मुतहरात को भी टाइम देना होता था। कुछ प्राइवेसी चाहिए होती थी, तो लोग क्या करते थे, आपसे प्राइवेट बात करने के लिए टाइम लेते। जी खुसूसी बात करनी है। अब खुसूसी बात में बाज़ लंबी लंबी बातें शुरू कर देते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में भी इससे गिरानी होती कि इतना सारा वक्त इज्तिमाई बात हो जाए, इससे लोगों को भी नफ़ा हासिल हो जाए। लेकिन ख़ास तौर पर यहूद और मुनाफिकीन ये आपको अकेले में लंबी लंबी बात करके आपका टाइम वेस्ट किया करते थे। फिर जो मखसूस सहाबा हैं, उन्हें भी मौका मिलता, वो भी तन्हाई में रसूलुल्लाह से बातें करने लग जाते और बातों को तूल दे देते थे। इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया होता और आप पर बोझ भी आता और इज्तिमाई अरकान भी रुक जाता। इस पर आपको बड़ी गिरानी हुई। फिर अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा तनाजयतुमुर रसूल, जब तुम प्राइवेट मीटिंग करो अल्लाह के रसूल से, फ़क़द्दिमू बैना यदई, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से पहले तुम सदका निकाला करो। यानी अल्लाह ने कीमत लगा दी, पहले सदका निकालो फिर मुलाकात करो। ये आयत उतरी। जब ये आयत उतरी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितना सदका लगाना चाहिए, कि इतने पैसे सदका करो, फिर आकर मुझसे मुलाकात करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1 दीनार काफ़ी है। उन्होंने कहा 1 दीनार तो बहुत ज़्यादा है।
یہ نہ دے سکیں گے۔ 1 دینار کا مطلب ہے 10 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نصف یعنی آدھا دینار 5 درہم۔ اس پر انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تم بتاؤ کہ کتنے؟ انہوں نے کہا 1 جو۔ 1 جو ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے 1 پیسہ یعنی معمولی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی یہ تو بہت سادہ آدمی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس 1 دینار تھا یعنی 10 درہم بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بار میٹنگ کی میں نے، اور ہر مرتبہ میں 1 درہم دیا کرتا، صدقہ دیتا اور آپ سے سوال کیا کرتا۔ 10 سوال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ نے 10 سوالوں کے جوابات دیے۔ جب یہ پوری ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، کیونکہ جو غریب صحابہ تھے ان کے پاس کچھ پیسہ نہ تھا، وہ صدقہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بیچارے ملاقات سے رک گئے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہ تھے، اور جو منافقین مالدار تھے وہ بخل یعنی کنجوسی کی وجہ سے رک گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی غرض تو تھی نہیں انہیں، وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی وجہ سے اس حکم کو اٹھا لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے سب پے کر دیا اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو گویا ان کے بعد کسی نے اس پر عمل نہ کیا اور نہ ان سے پہلے کیا، تو وہ واحد آدمی ہیں حضرت علی ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ اس میٹنگ میں حضرت علی نے جو سوال کیے وہ بہت اہم تھے۔ پہلا سوال تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفا کسے کہتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا توحید کا اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت، اسے وفا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی۔ پھر فرمایا دنیا کیا ہے؟ اللہ سے کفر کرنا اور اس کے ساتھ شرک کرنا، یہ فساد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ آپ نے فرمایا دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ مانگ تو تجھے ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ سے کیسے مانگوں؟ فرمایا عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب دین اور دنیا دونوں سنور گئے۔ پھر پوچھا سرور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیدار کو راحت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوالات حضرت علی نے آپ سے کیے اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے۔ 1 درہم وہ صدقہ کرتے تھے اور ہر درہم پر سوال کرتے تھے۔ اس طرح 10 سوالات کیے اور انہوں نے 10 کے جوابات دیے۔ یہ وہ مناجات ہے جو نہ پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ اس صورت میں ذکر ہے۔ اس صورت میں معاشرت کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میل ملاقات کا ذکر تھا، تو اس صورت میں معاشرت کے احکام اتارے ہیں۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب، کس طرح مجلس میں بیٹھنا ہے، آنے والے کو کیسے جگہ دینی ہے، کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اگر جواب نہیں آیا تو چپ کر کے لوٹ جاؤ، زیادہ تکرار نہ کرو، یہ پتہ نہیں کس حال میں ہیں۔ یہ سارے معاشرت کے احکام اس صورت میں ذکر ہیں۔ منافقین اور مومنوں کو تکلیف دیتے تھے، مجلس میں کانوں میں سرگوشیاں کرتے جو مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور انگلی سے اشارہ کرتے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کسے کہہ رہی ہیں۔ اس پر اللہ نے ڈانٹ پہ لائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب 2 آدمی ہوں تو آپس میں تیسرے کے سامنے سرگوشی نہ کرو، اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سکھائے ہیں۔ اور اس صورت کا نام جو ہے مجادلہ، جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کا واقعہ، ان کے شوہر جو ہیں اوس ابن صامت صحابی تھے۔ حضرت خولہ بہت حسین و جمیل ہوا کرتی تھیں جوانی میں، جب بڑھاپے کی طرف آئیں تو ان کے شوہر اوس ابن صامت نے قربت کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر ان کے شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا تم مجھ پر اس طرح حرام ہو گئی جس طرح میری ماں کی پیٹھ حرام۔ یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کہلاتا تھا، یعنی اس سے طلاق بائن ہو جاتی تھی، رجوع کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر
بعد میں وہ پشیمان ہوئے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اس پر خولہ جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ ایسے وقت میں کہتی میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میں نے اپنی پوری جوانی اسے دی، اس کے بچے پیدا کیے، سب کچھ اس پر میں نے قربان کر دیا، اب تو میرے پاس کچھ نہ رہا۔ اب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں تو رسوا ہو گئی، میں کہاں جاؤں گی؟ اگر بچے اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو تربیت کیسے ہوگی؟ اور میں اکیلی پال نہیں سکتی، بچے تو مر جائیں گے۔ رسول اللہ نے جب سنا تو فرمایا، میرے علم کے مطابق تو طلاق واقعہ ہو گئی ہے اور دوبارہ ملاپ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاتون بار بار تکرار کر رہی تھی، کیوں ملاپ نہیں ہو سکتا؟ اسی دوران ان صحابیہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے شکایت کرنی شروع کر دی، یا اللہ آپ کوئی راستہ نکال دیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی حل نکال دیجئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے سورہ مجادلہ بیان کر دی جو نازل ہوئی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی کہ جو تجھ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اللہ نے سن لی اور زہار کا حکم اتار دیا۔ اس سے ابدی طلاق نہ ہوگی، یہ صرف زہار ہے۔ اب اس سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ کفارہ دے دیں، پھر سے میاں بیوی بن جائیں گے۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کر دیں یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً اپنے شوہر کو بلاؤ اور حد بتا دی، کفارہ بتا دیا۔ یہ ایسا مجادلہ تھا کہ اس صحابیہ کے منشا کے مطابق اللہ نے حکم اتار دیا اور یہ قیامت تک کے لیے بن گیا، قرآن میں آ گیا اور زہار کے حکم جاری ہو گئے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اس صورت کو 2 ناراض رشتہ داروں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی دو لوگوں میں یا 2 گروپوں میں عداوت پیدا ہو جائے، اس کو دور کرنا مقصود ہو تو روزانہ 3 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کی جائے اور تصور میں لا کر ان پر دم کریں۔ 41 دن تک ایسا کر لیں، اللہ تعالیٰ دونوں کی عداوت کو ختم کر دیں گے اور جھگڑے کو محبت میں بدل دیں گے۔ لا علاج بیماری کے لیے، یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تجربہ کیا ہوا ہے، یہ عمل ہے۔ فرمایا عصر کے بعد یہ مریض کے پاس بیٹھ کر 3 مرتبہ تلاوت کریں اور ہر مرتبہ اس پر دم کریں اور 41 دن پابندی سے کر لیں۔ کیسا بھی لا علاج مرض ہوگا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے۔ اگر کوئی شخص دشمن آپ کو ستا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ دفع ہو جائے، 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے تھوڑی سی مٹی لے کر اس پر دم کریں اور اس سمت کی طرف پھینک دیں جس طرف وہ رہتا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کو دور کر دے یا اس سے وہاں سے ہٹا دیں اور اس کے شر سے نجات دے دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے۔ میاں بیوی میں صلح کے لیے یہ صورت بہت مفید ہے۔ اگر دونوں میں بڑی لڑائی جھگڑا ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو روزانہ اس کی تلاوت کر کے دعا کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ صلح کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔